हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोबाइल फोन, गाड़ियां, सिगरेट्स, जहाज के टिकट सब महंगा हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बुरी खबर आ गई। इंटरनेट पर भी इजाफी टैक्स लग गया। मोबाइल फोन से टेलीफोन कॉल और मैसेज करना महंगा हो जाएगा। शहबाज हुकूमत के पहले बजट में क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। पेंशन भी 5% बढ़ जाएगी। एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी दे दी गई। माहाना 50,000 रुपए तक कमाने वाले टैक्स नहीं देंगे। नए बजट के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल मजीद महंगे होंगे। एलपीजी गैस की कीमत भी बढ़ेगी। बजट की मंजूरी के बाद मोबाइल फोन्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। इंटरनेट, मोबाइल से टेलीफोन कॉल और मैसेज करना महंगा हो जाएगा। 1600 सीसी और बड़ी गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी महंगी होंगी। महंगे सिगरेट्स मजीद महंगे हो जाएंगे। जहाज का सफर करने वालों के लिए बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स भी महंगे होंगे। बजट में किसानों के लिए खुशखबरी आ गई। ट्रैक्टर्स, ज़राई आलात और फसलों के बीज सस्ते होंगे। महंगी अदविया की कीमतों में भी कमी होगी। लोड शेडिंग से परेशान अवाम के लिए सोलर पैनल सस्ते होंगे। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए कर्ज मिलेगा। फिल्म और ड्रामों के लिए कैमरे और मशीनरी सस्ती होगी। छोटे ताजरों पर बड़ा टैक्स लग गया। 30,000 रुपए माहाना बिजली का बिल आने पर दुकानदार को 3,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 30 से 50,000 रुपए माहाना बिजली का बिल आया तो दुकानदार 5,000 रुपए टैक्स देगा। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना बिल पर 10,000 रुपए टैक्स लगेगा। महंगी घड़ियां और बड़ी कारें बेचने वालों पर 50,000 रुपए माहाना टैक्स की तजवीज है। वज़ीर खजाना का कहना है कि फिक्स टैक्स देने वालों को एफबीआर तंग नहीं करेगा। एफबीआर को सेल्स टैक्स अदा न करने वाले दुकानदारों की बिजली और गैस के कनेक्शन कटवाने का इख्तियार दे दिया गया है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। पेंशन में मजीद 5% इजाफा होगा। हुकूमत ने पेंशन फंड कायम करने का भी फैसला किया है। एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज दी गई है। माहाना 1 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। तनख्वाह पर टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। जबकि कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स लगेगा, तफसीलात सामने आ गई। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 8 कर दी गई। सिर्फ 50,000 रुपए माहाना कमाने वाले ही टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 1 लाख रुपए माहाना आमदन पर टैक्स देना होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का ऐलान किया था। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 100 रुपए सालाना टैक्स होगा। 12 लाख से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स देना पड़ेगा। 24 लाख से 36 लाख तक कमाने वालों को 84,000 रुपए फिक्स और 24 लाख से जायद आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। 36 लाख से 60 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2,34,000 रुपए फिक्स और 36 लाख से जायद आमदन पर 17.5% टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए आमदन वालों को 6,54,000 रुपए फिक्स टैक्स और 60 लाख से जायद आमदन पर 22.5% इनकम टैक्स देना होगा। 1 करोड़ 20 लाख आमदन पर 20,04,000 रुपए फिक्स और 1 करोड़ 20 लाख से जायद आमदन पर 32.5% टैक्स देना होगा। 30 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर इजाफी 2% टैक्स देना होगा। कंपनियों के इनकम टैक्स की तफसीलात भी सामने आ गई। बैंकिंग कंपनियों से 42% टैक्स वसूल किया जाएगा। छोटी कंपनियों को काबिल टैक्स आमदन पर 20%, जबकि दीगर कंपनियों को 29% टैक्स देना होगा। आइंदा माली साल के बजट में सिगरेट्स मजीद महंगे कर दिए गए हैं। हुकूमत ने सिगरेट इंडस्ट्री से 200 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का ऐलान किया है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रीज में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। 150 अरब रुपए के बजाय 200 अरब रुपए टैक्स वसूल करेंगे। मोबाइल फोन हैंडसेट पर लेवीज की वसूलियों का हदफ 8 अरब से बढ़ाकर 10 अरब रुपए कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल महंगे नहीं, बहुत महंगे होंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 750 अरब रुपए रखा गया है।
اس مالی سال پیٹرولیم لیوی سے 135 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں. ایل پی جی پر بھی پیٹرولیم لیوی سے 8 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے. پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے بجٹ میں بری خبر آ گئی. پلاٹ، گھر یا فلیٹ خریداری کے 1 سال کے اندر فروخت پر 15% ٹیکس دینا ہوگا. 1 سے 2 سال کے دوران بیچنے پر فلیٹ پر ٹیکس نصف یعنی 7.5% رہ جائے گا. تعمیر شدہ پراپرٹی پر 10% اور پلاٹ کی خریداری پر 12.5% ٹیکس دینا ہوگا. خریداری کے 2 سے 3 سال کے دوران فلیٹ بیچنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. پلاٹ پر 10 اور مکان پر 7.5% ٹیکس دینا ہوگا. 3 سے 4 سال کے دوران پلاٹ بیچنے پر 7.5% اور مکان بیچنے پر 5% ٹیکس لگے گا. اس کے بعد تعمیر شدہ پراپرٹی پر بھی ٹیکس ختم ہو جائے گا. 4 سے 5 سال کے دوران 5%، 6 سال کے دوران 2.5% اور 6 سال کے بعد پلاٹ پر 0 ٹیکس لگے گا. نئے مالی سال کے بجٹ کا حجم 9,502 ارب روپے ہوگا. دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں. قرض ادائیگی کی مد میں 3,950 ارب روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. ترقیاتی بجٹ کے لیے 800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آئندہ مالی سال کے دوران سول انتظامیہ کے اخراجات 550 ارب روپے ہوں گے. پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا ایک بار پھر بڑا فیصلہ. ملک میں درپیش چیلنجز اور شرح مہنگائی کے باوجود پاک فوج نے اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی اور دستیاب وسائل میں ملکی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم کیا ہے. مسلح افواج نے پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی بجٹ کی مد میں کسی اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی. پاک فوج نے دستیاب وسائل میں ملکی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم کیا ہے. پاک فوج نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو مزید محدود کر دیا ہے. ڈیزل، پیٹرول کی خصوصی بجٹ کے لیے دورس اقدامات کیے گئے ہیں. جمعے کا دن پوری فوج میں ڈرائی ڈے ہوگا. سوائے ایمرجنسی کے کوئی بھی سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی. بڑی تربیتی مشقوں اور ٹریننگ کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے کے بجائے کنٹونمنٹس کے قریب چھوٹے پیمانے پر ٹریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح غیر ضروری نقل و حرکت میں کمی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کانفرنسوں اور دیگر اہم امور کے لیے آن لائن کام کا فیصلہ کیا گیا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت کی مد میں عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے کئی معاہدوں کو مقامی کرنسی میں عمل میں لایا گیا. پاک آرمی نے گزشتہ مالی سال میں کرونا کی مد میں الاٹ کی گئی رقم میں سے 6 ارب روپے بچا کر حکومت کو واپس کیے. اسی طرح عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ میں الاٹ کی گئی رقم سے تقریباً 3.5 ارب روپے بچا کر قومی خزانے میں واپس جمع کروائے گئے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں پاکستان آرمی اور ان کے رفائی اداروں نے پچھلے 5 سال میں 935 ارب روپے کی خطیر رقم قومی خزانے میں جمع کروائی. رواں سال دفاعی بجٹ قومی بجٹ کا صرف 16% ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مہنگائی کی شرح کا ہدف 11.5% مقرر کیا گیا ہے. ترقی کی شرح کا ہدف 5% تجویز کیا گیا ہے. جی ڈی پی کو 67 سے بڑھا کر 78 خرب روپے تک لے جایا جائے گا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح 9.2% تک لے جانے کی تجویز ہے. مجموعی مالیاتی خسارہ کم کر کے 4.9% تک لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. نئے مالی سال کے لیے ایف بی آر ریونیو کا تخمینہ 7,004 ارب روپے لگایا گیا ہے. برآمدات کا ہدف بڑھا کر 35 ارب ڈالر تجویز کیا گیا ہے. درآمدات کو کم کر کے 70 ارب ڈالر تک لانے کی تجویز دی گئی ہے. ترسیلات زر 33 ارب ڈالر سے بڑھنے کی توقع ہے. فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے وفاقی بجٹ میں اہم اعلانات کیے گئے ہیں. 1 ارب سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی شروع کی جا رہی ہے. فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے. نئے سنیما گھروں، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیمز کے قیام پر 5 سال کا انکم ٹیکس سے استثنا دیا جائے گا. 1 ارب روپے کی لاگت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی کے علاوہ نیشنل فلم اسٹوڈیو کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. سنیما، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیم، پوسٹ پروڈکشن فیسلٹی کو CSR کا درجہ دیا جائے گا. غیر ملکی فلم سازوں کو مقامی سطح پر فلم اور ڈرامہ کے مشترکہ منصوبوں پر ریبیٹ دینے کی تجویز ہے. 70% مواد کی پاکستان میں شوٹنگ کی شرط لاگو ہوگی تاکہ مختلف علاقوں کی مارکیٹنگ سے سیاحت اور ثقافت پھلے پھولے. ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئے 60% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے گا. فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری، آلات اور ساز و سامان کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی سے 5 سال کا استثنا ہوگا. نئی فلم اور ڈراموں کے لیے آلات منگوانے پر سیلز ٹیکس 0 اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے. ان اقدامات سے ملکی فلمی صنعت بحال، جبکہ دنیا کے ساتھ پاکستان کے ابلاغ کا منقطع سلسلہ
پھر سے بحال ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کسان دوست اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹریکٹر، زرعی آلات اور فصلوں کے بیجوں پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ زرعی سامان بنانے والی صنعتوں سے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران عوام کو 699 ارب روپے کی ڈائریکٹ سبسڈی ملے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ 364 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ رمضان پیکج کے لیے اضافی 5 ارب روپے کی تجویز دی گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 90 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وظائف پروگرام کا دائرہ کار 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا۔ 10,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ملے گا۔ سبسڈی کی مد میں ٹوٹل 1,242 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ادویہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ادویہ تیار کرنے والے 30 سے زائد خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ حکومت نے نیشنل یوتھ کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران نوجوانوں کو 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع دیے جائیں گے۔ کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرض ملے گا۔ آسان شرائط پر 2.5 کروڑ روپے قرض اسکیم کے اجرا کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں 1 لاکھ طلباء کو آسان اقساط پر لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لیے الگ سے اسکالرشپ اسکیم دی جائے گی۔ بلوچستان اور ضمشدہ اضلاع کے طلباء کو 5,000 وظائف بھی دیے جائیں گے۔ حکومت نے قرض اسکیم میں خواتین کے لیے 25% کوٹا مختص کر دیا۔ 250 منی سپورٹ اسٹیڈیم کے لیے بھی رقم رکھی جائے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں بجلی اور پانی کے منصوبوں کے لیے 183 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے لیے 73 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ دیامر بھاشا، محمد داسو اور نئی گاج ڈیم کے لیے 100 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انفراسٹرکچر کے لیے 395 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شاہراہوں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ترقیاتی بجٹ بڑھا کر 136 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ جبکہ وفاقی بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 51 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور IT کے لیے 17 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے 11 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ معروف ٹیلی ویژن میزبان مقرر رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کر دی گئی۔ نماز جنازہ ان کے صاحبزادے احمد عامر نے پڑھائی۔ عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ادا کی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، فاروق ستار اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ عامر لیاقت کو ان کی وصیت کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں والد اور والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حکومت نے 440 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے۔ چیئرمین FPR کے مطابق کمرشل امپورٹرز کے لیے خام مال کی درآمد پر ٹیکس 2% سے بڑھا کر 4% کیا جا رہا ہے۔ کسٹم ڈیوٹی میں 34 ارب اور سیلز ٹیکس میں 90 ارب روپے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انکم ٹیکس میں 316 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں۔ عوام کو 85 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف حماد اظہر کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا۔ عام آدمی کا مسئلہ الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینلز نہیں بلکہ اشیاء خورونوش اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ حکومت بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو 4 بڑے جھٹکے دے چکی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کے رخصت ہونے کے دن قریب ہیں تو انہوں نے اتحادی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں تھیں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ پاکستان کا خزانہ قرض مانگ کر چل رہا تھا۔ ان کے اس اقدام سے ہماری ریاست ایک سنگین بحران میں پھنس گئی۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم نے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2000 روپے ماہانہ دینے کا فیصلہ کیا جو اس ماہ سے نافذ العمل ہے۔ اس سے 8 کروڑ سے زائد لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جبکہ حکومت نے کفایت شعاری پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ اور سرکاری افسران کے پیٹرول کوٹے میں 40% کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔
غیر ملکی دوروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز میں سرکاری گاڑیوں اور فرنیچر کی خریداری بھی بند کر دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت 7.5 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان میں 2 کروڑ کا اضافہ پچھلے 4.25 برس میں ہوا۔ اسی دوران 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سابق حکومت نے 20,000 ارب روپے کا قرض لیا، جو لیاقت علی خان سے اب تک کی حکومتوں کے 71 سال میں لیے گئے قرضوں کے 80% کے برابر ہے۔ تاریخ کے 4 بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے۔ ان کا اوسط بجٹ خسارہ 8.6% کے قریب رہا۔ رواں مالی سال 5100 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ اسی طرح بجلی کا گردشی قرضہ 1062 ارب روپے سے بڑھ کر 25 ارب روپے ہو گیا ہے۔ گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ 1400 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال ایک ناتجربہ کار ٹیم نے ملک کے عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا، بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی بدل جاتی، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ وہ بنیادی اصلاحات جو 2019 میں ہونی تھیں ابھی تک نہیں ہوئی، جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، ایک تو یہ کہ ملک کو اسی حالت پر چھوڑتے اور نئے الیکشنز کا اعلان کر دیتے، مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کیے۔